बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा एपिसोड सवेरे पाकिस्तान की 92 पर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं शुभनामा से। कैसे हैं आप शाहज़ेब भाई? मैं ठीक ठाक हूं। ठीक ठाक है, बड़े जबरदस्त। कल भाई हल्फ उठाए गए और जो है जनाब 36 रुकनी जो काबीना है उसको नजर देखा सबने, सारी दुनिया ने। कैसी लगी आपको ये नई काबीना? मुझे काबीना कैसी लगी तो वो हम शो पे नहीं बता सकते, जाहिर है वो अपने पर्सनल व्यूज है, लेकिन आई एम श्योर सब लोग देखने में कैसी लगी? काफी बड़ी लगी, काफी बड़ी काबीना है ना, मतलब एग्जैक्टली। तो जैसे कि जिक्र कर रही है माया, 36 इसमें ये रुकनी काबीना है जिसने हल्फ उठाया है, जिसमें अगर हम पार्टी के हिसाब से बात करें तो नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MKM के 2 इसमें वज़रा शामिल हैं। साथ में BAP और जमहूरी वतन पार्टी को भी एक एक वजारत मिल गई है। वफाकी काबीना में तकरीबन 31 वफाकी वज़राएं और 4 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने 3 मुशीरों की भी खिदमात हासिल की हैं। तो ये सब लोगों की खिदमात हासिल होंगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस उनकी कैसी रहती है। साथ में तरीन ग्रुप के जो ओन चौधरी साहब हैं, ओन चौधरी साहब के बारे में बड़ी पहले बातें आती रही हैं, नून लीग की जानब से बड़ी तनकीद करते रहे उनके ऊपर, और अब हम ये देख रहे हैं कि उनको मुशीर लगा दिया गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का। क्या सिनेरियो है इसके पीछे के जो कल आपके बहुत ज्यादा खिलाफ बोलते थे, आज वो आपके मुशीरों में शामिल हैं, लेकिन आई एम श्योर तो सियासत है, यही तो सियासत है बॉस। लेकिन साबिक वफाकी वज़रा को शहबाज शरीफ की काबीना पसंद न आई। मुलाहिजा फरमाइए, फवाद चौधरी ने तमाम वजीरों को डाकू करार दे दिया और कहा काबीना अरकान के नाम पढ़े लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर हो। बाबर अवान ने कहा कि सारी काबीना जमानत पर है, जबकि अली जैदी ने ट्वीट किया खुशामदीद पुराना पाकिस्तान। तो ये कल तो जो है साबिक गुजरा ने अपने इजहार किया अपने अपने जरिए से कि जी उनको काबीना कैसी लगी, ना कर आपको कैसे लगी आप हमें जरूर सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। कैसी लगी तो सबको पता लगेगा जब ये थोड़ा टाइम गुजरेगा। जाहिर बात है जब कोई आता है तो उसको जाहिर है थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इकदाम उठा रहे हैं और उनकी जानिब से जैसे कभी कुछ कीमतों में कमी भी की गई है और कुछ रिलीफ दिया गया है लोगों को, उसके हवाले से भी आपको बता देते हैं कि ईद तक 10 किलो आटे की कीमत 550 से कम करके सूबे पंजाब में 400 रुपए, जबकि चीनी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि फी किलो चीनी की कीमत 75 रुपए से कम करके 70 रुपए मुकर्रर की जाती है। वफाकी हुकूमत जरूरत के मुताबिक बलोचिस्तान को आटा और चीनी के जो है वो इजाफा कर दे, जो इजाफी अदा करेगी इंशाल्लाह। देखें उसके क्या। शाज़िया की बात सही है कि हाँ कुछ चेंजेस महसूस हो रही हैं, लेकिन मेरे सवाल आ रहे हैं जहन में, कुड बी आउट ऑफ द प्लेस, बट क्या ये चीजें इसलिए हो रही है कि ताकि एकदम से नई हुकूमत आई है दिखाने के लिए कि जी हम इकदाम करेंगे, हमें अवाम को दिखाना है, एक इंप्रेशन भी जमाना है? क्या इस तरह की भी रास्ते हो सकते हैं या कुछ तो हो रहा है अवाम का? मैं कहता हूं दिखाने के लिए सही हो तो रहा है काम, तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बॉस। कुछ भी हो, ऐलान खाली ना हो, दिखाने के लिए हो लेकिन कुछ तो हो। लेकिन खैर सही है, सही कह रही है माया कि एक वक्त भी लगता है और आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो सबकी कोशिश होती है इलेक्शन से पहले अवाम के दिल जीत लिए जाएं। तो कोई अवाम के दिल जीत रहा है इलेक्शन कैंपेन चला के, जलसे करके, तो कोई अवाम के दिल जीतेगा काम करके, कोई अवाम के दिल जीतेगा आटा सस्ता करके। ये सारे हरबे अपनाए जाते हैं और किए जाते हैं जिस तरीके से हम देखते हैं इलेक्शन करीब करीब आते जाते हैं ना, उसको भी तो मनाना जरूरी है। बिल्कुल, अवाम को मनाना भी है और काम करना भी है और काम दिखाना भी है, ये सबकी इस वक्त जो है वो कोशिश है। साथ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है खासतौर पर, और फौज के पेशेवराना उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। तो एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान। अब इलेक्शन के हवाले से भी बात हो जाए जनाब, इतनी गर्मा गर्मी और हर सवाल के साथ और हर पॉलिटिकल जो है हमारे फिगर के साथ हम ये सवाल जरूर करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के स्केड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है जनाब, और मौक़िफ़ अपनाया है कि नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसमें हमने कानूनी माहिर को भी लिया था एक दिन और हमने पूछा था कि क्या मर्दमशुमारी होने के बाद ही नई हल्का बंदियां होती हैं, इस हवाले से वो भी बता रहे थे, और इसी पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है तहरीक इंसाफ, और साथ में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में किसी किस्म की ताखीर से रोका जाए, करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्का बंदियां दुरुस्त हैं और उन्हीं हल्का बंदियों को इस्तेमाल करते हुए आने वाले इलेक्शंस कराए जाएं।
تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے نہیں خیال کہ اتنی جلدی مردم شماری بھی ہوگی اور اس کے بعد الیکشنز بھی ہوں گے. کہا بھی گیا ہے کہ جی 13 اگست تک جو ہے مردم شماری کمپلیٹ کر لی جائے گی، لیکن کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. آئی ایگری ود یو. مردم شماری میں تو بہت تحفظات تھے اور ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو، اور خاص طور پر کراچی کو لے کر بہت تحفظات ہیں. ایبسولوٹلی. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی کے جو رکن تھے اقبال محمد علی خان صاحب انتقال فرما گئے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. 64 سالہ اقبال محمد علی عرصے سے علیل تھے، اسپتال میں بھی تھے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ووٹنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے شرکت اپنی علالت کی وجہ سے نہیں کی تھی. ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر فاروقی مسجد گلشن اقبال میں ادا کی جائے گی. آپ کے اہل خانہ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ کے درجات بلندیوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. دادو تحصیل میں بھی جو ہے وہ کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. بالکل، مہیڑ کے 2 دیہات میں آگ لگنے سے تقریباً 140 سے زائد جو کچے مکانات تھے وہ جل گئے. آگ 9 بچوں کی زندگیاں میں نکل گئی، ساتھ میں 160 سے زائد مویشی بھی اس واقعے میں جل کر ہلاک ہوئے ہیں. ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. انتہائی افسوسناک خبر ہے. اور وہ آگ جو ہے وہ رات لگنے والی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اتنا نقصان پہنچا چکی تھی. اچھا، آپ نے نوٹ کیا شاہ صاحب کہ کل جو ہے خبر آئی تھی کہ جو مٹی کا طوفان آیا تھا اس کے بعد یہ آگ لگنے کی جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو گئی. تو ہم لوگ یہی ڈیسائفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا یہ مٹی کے طوفان سے ریلیٹڈ آگ لگی ہے، کیسے آگ لگی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی. لیکن آپ کو موسم از سو انپریڈکٹیبل، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہاں پہ کیا چیز کیسے ٹریگر ہو جائے. لیکن جانے والی جو جانیں ہیں ان کے لیے بہت سارا جو ہے وہ دکھ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے معاملات فرمائے. جب سے یہ 2020 اور 21 اور 22 آنا شروع ہے شاہ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اکر ہو رہے ہیں. اس طرح کے جو ایلیمنٹس، ارتھ کوئکس بہت آ رہے ہیں، طوفان آنے کی بہت زیادہ ہے، سیلاب آنے کی بہت خبریں آئی ہیں، پاورٹی بہت آئی ہے، پلین کریشز ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں بہت آ رہی ہیں. بس ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رحم فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کی حفاظت بھی کرے اور ملک پر بھی رحم فرمائے. ساتھ میں جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کچھ چیزیں سستی کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ اضافے کا بھی امکان ہے، اور وہ ہے بجلی کی قیمت میں 3 سے 15 روپے 15 پیسے 3 روپے 15 پیسے بالکل زیادہ بڑھا دیے. زیادہ نہیں، میں بھی نیچے گرنے والی تھی، سیٹ بڑی اونچی ہے ہماری. 15 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان کی نظر بھی ویک ہو تو آپ کچھ جو ہے نا وہ پیسے جو ہے وہ بس انشاءاللہ بس آپ کی دعا رہی تو اب کم ہی ہوتے جائیں گے. شہباز شریف صاحب نے بڑے وعدے کیے ہیں، اللہ کرے کہ ادھر بھی جو ہے نا ان کے مزید نئے امپلیمنٹیشنز اور نئی جو ہے پرومسز آئیں. لیکن بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست ماہانہ جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، اور منظوری صورت میں اگر یہ ہو گئی، آپ دعا کریں نہ ہو، لیکن اس صورت میں صارفین پر 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. 30 ارب از اے ویری بگ نمبر. شاہزیب بھائی اب شروع کرتے ہیں پولیٹیکل اپڈیٹ کے حوالے سے. پہلا سیگمنٹ شاہزیب، کل جو ہے حلف اٹھایا گیا 36 رکنی 34 رکنی جو کابینہ ہے اس کے حوالے سے، تو ساتھ ساتھ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہے سوال اٹھا سکتی ہیں؟ سوال ہم کچھ اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی ہوں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 34 رکنی جو کابینہ اس نے حلف اٹھا لیا ہے، یہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کے 12 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 9 اور دیگر جماعتوں کے بھی کچھ وزراء اس میں شامل ہیں. یعنی کہ مختلف جماعتوں نے مل کے یہ پوری کابینہ تیار کی ہے، اور اس پہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ دن گزر بھی گئے، مشاورت ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوتی رہیں کہ بھائی کس کو کون سی وزارت ملنی ہے، کب سب کچھ ڈیسائیڈ ہوگا، کب حلف اٹھایا جائے گا. لوگوں کو انتظار تھا، لیکن فائنلی حلف اٹھا لیا گیا ہے اور سب کو وزارتیں مل چکی ہیں. کچھ اس میں ایسے سوالات ہیں جو ہمیں کرنے بھی ہیں تو ہم کر لیتے ہیں اور ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. گڈ مارننگ. اور سب سے پہلے تو سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 34 رکنی کابینہ ہے اس نے حلف اٹھا لیا ہے، ایک تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو کابینہ؟ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے جیسے کہ وزارت خارجہ ان کو ملنی ہے، حلف انہوں نے بھی اٹھانا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے رہے ماضی میں کہ وزیراعظم پاکستان جو سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، وہ بڑی تنقید کرتے رہے ہیں امریکہ پر بھی اور روس پر بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خارجہ سنبھالنا بلاول بھٹو صاحب کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا؟ پہلی بات تو آپ نے جو کہی کیسی کابینہ لگ رہی ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں کرپشن مقدمات میں اور دیگر مقدمات میں نامزد ملزم ہیں اور کچھ ضمانتوں پر ہیں. 2/3 تو کابینہ ایسی ہے. تو پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کی ٹیم کیا کوزے میں بند کیا آپ نے کہ کابینہ ایسی ہے. واہ واہ ایسی ہے. تو اب جو آپ دیکھیے نا کہ وہ قادر پٹیل آئے ہیں، ثانیہ
نشتر کی جگہ شازیہ مری آئی ہیں، پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان تھے تو اس کی جگہ قادر پٹیل آئے ہیں. آپ خود ہی موازنہ کر لیں کہ یہ جو الزام تھا عمران خان پہ، اس کی جگہ کیسی اچھی کابینہ جو ہے وہ ہمیں ملی ہے. لیکن یہ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ مختصر مدت کے لیے ہے. بلاول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محسن داوڑ کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے. محسن داوڑ جو ہیں وہ فوج کے خلاف کیمپین چلاتے رہے ہیں، پشتون قوم پرستی اور افغانستان کے پشتون اور پاکستان کے پشتون ایک ہیں، اس قسم کی وہ پشتون نیشنلسٹ الٹرا نیشنلسٹ ہیں. تو کیا ان کی جو شمولیت ہے وہ ایک متنازع معاملہ ہے، اس پہ بلاول نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ اب گئے ہیں لندن، وہاں نواز شریف سے بھی شاید ملاقات ہوگی اور ان کے معاملات طے ہوں گے. باقی جہاں تک بات ہے کہ کیا وہ معاملات سنبھال سکیں گے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکشن پہ بنتی ہے اور چلتی ہے، اور جو ڈیفنس پالیسی ہے تو اور کام تو نیچے دفتر خارجہ نے کرنا ہوتا ہے. ان کو تو بریف کیا جائے گا، انگلش وہ اچھی بول لیتے ہیں، وہ پریزنٹیشن کر دیا کریں گے. لیکن فیصلے جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ نے کرنے ہیں، دفتر خارجہ میں بریفنگز تیار ہونی ہے. اور اب جو لگ رہا ہے رجحان نئی حکومت کا وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف جھکاؤ ہے، اور وہاں سے ابھی آپ کو پتا ہے $200 ملین کی امداد بھی آ گئی ہے. تو رشیا کے ساتھ تو جو بریک تھرو ہوا تھا وہ تو مجھے لگتا ہے آن ہولڈ ہو جائے گا. وہ تو آگے بڑھنے کی امید ابھی مجھے نظر نہیں آتی. اچھا عدنان صاحب، بات بھی نہیں آئی ہے. عدنان صاحب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، پھر بات آگے نکل جائے گی کہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. ان کے انڈر کابینہ میں کام کرنا آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی کچھ مشکلات آ سکتی ہیں؟ یہ جو اتحاد بنا ہے تو بلاول بھٹو صاحب شاید نہ چاہیں یا کچھ مسئلے مسائل آ جائیں؟ نہیں، دیکھیے عمر کا بہت فرق ہے نا. بلاول تو ان کے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں، بلاول کی عمر اور شہباز کی، تو یہ مسئلہ تو ہونا نہیں چاہیے. اور بلاول کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، نہ صوبائی وزیر کا، نہ صوبائی وزارت اعلیٰ کا، نہ وفاقی وزیر کا. تو ایک دم ایک جو پاکستان کی ٹاپ وزارت ہے ان کو مل جانا بذات خود ان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور باقی یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، 12 جماعتیں ہیں. اب 12 جماعتوں کو اکٹھا رکھنا بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو میں جہاں تک شہباز شریف کو جانتا ہوں وہ کارپوریٹ سٹائل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. جب وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے 4-5 انہوں نے بیوروکریٹس رکھے ہوتے تھے، ان کی مدد سے وہ صوبہ چلاتے تھے. اور باقی جو وزراء شزراء اور ارکان اسمبلی کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. پورے سال اسمبلی میں ہی نہیں جاتے تھے وہ، پنجاب اسمبلی میں صرف بجٹ کے موقع پہ جایا کرتے تھے. تو ان کے لیے تو ویسے ہی وزیر اعظم کے طور پہ خاصی مشکل ہوگی، کیونکہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کے رولز آف بزنس میں وزراء کی خاصی پاورز ہیں، جبکہ صوبے میں وزراء کی پاورز نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سچویشن میں شہباز شریف پر کیا بیتتی ہے. ہاں، وہ کولیبریشن کیسی رہے گی. اچھا عدنان صاحب، اب وہی والی بات ہے سر، آپ بتا رہے ہیں وزراء کے حوالے سے. اب مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ہے وہ ان کو یہ جاب رسپانسبلٹی دی گئی ہے. ٹاکنگ اباؤٹ کرنٹ سینیریو، فائنینشیل سینیریو ان پاکستان، یہ کتنا اچھا آپ کو نظر آتا ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیے، عمران خان معیشت تو اچھی چھوڑ کے گئے ہیں. جو اکنامک گروتھ ہے خاص طور پہ انڈسٹری کا وہ 7-8% پر ہے. ریمیٹنسز بہت ریکارڈ ہائی ہیں اور فصل بہت اچھی ہوئی ہے. گندم کی فصل بمپر کراپ ہوئی ہے، ابھی سے بہت زیادہ منڈی میں آ گئی ہے، حالانکہ ابھی اپریل ہے. اور تو جو اشاریے ہیں پروڈکشن کے وہ تو بہت اچھے ہیں. صرف معاملہ زر مبادلہ کا ہے، اور زر مبادلہ کا بحران تو پاکستان کا دیرینہ ہے، سری لنکا کی طرح کا، کہ درآمدات بہت زیادہ ہیں. یہ لگژری درآمدات جب تک کنٹرول نہیں کریں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مفتاح اسماعیل تجربے کار ہیں، بزنس مین بھی ہیں بڑے، اور ان کو پہلے بھی وزارت خزانہ وہ سنبھال چکے ہیں. تو میرے خیال میں تو انہیں مشکل پیش نہیں آئے گی. اور جو معیشت ہے وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. 22 کروڑ کا ملک ہے، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن عمران خان ایک اچھی معیشت چھوڑ کر گئے. عدنان صاحب، تو شرارت والا ایک بات آ رہی ہے ذہن میں کہ یہ نہ ہو کہ جو آپ نے کہا کراپس اچھے ہوئے ہیں تو اب نئی حکومت کہتے ہیں دیکھیں ہمارے آنے کے بعد کراپس بھی اچھے نکل آئے. ہاں، وہ تو ہوتا ہے، وہ کہیں گے، ایسا کہیں گے. آپ نے بالکل صحیح گیس کیا ہے کہ جو برائی ہے وہ پچھلوں پہ ڈال دو، جو اچھائی ہے وہ اپنے پہ ڈال دو. اب آپ دیکھیں کہ ان کے آتے ہی گھی مہنگا ہوا، ان کے آتے ہی چینی مہنگی ہوئی، انہوں نے بجلی مہنگی کی.
تو اب عمران خان کے دور میں اگر کچھ سستا کر دیا، تھینک یو، مہنگا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے عالمی منڈی میں ایسا ہو رہا ہے تو میرا کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ کیا کہیں گے؟ اب یہ بھی یہی بات دیکھتے ہیں سر، دیکھتے ہیں یہ سر، پچھلی بہت حکومت پہ شکریہ ڈال سر. سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے. Thank you, نانا صاحب thank you, بہت شکریہ، نانا آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پاکستان میں. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے جلسے تیز کرتے جا رہے ہیں، تو کیا حکومت کے لیے کام کرنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تو اب آگے وقت بتائے گا. ساتھ ساتھ یہی ہے کہ اس طرح ہم جو ہے جب یہ حالات کافی، جب ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، یہ بات کری پچھلے دنوں کی جب یہ نئی حکومت آنے سے پہلے کی، کہ شاہ زیب اور میں ہر دن آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہوتے تھے کہ جناب آج جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ڈاؤن پوائنٹس گئی، اتنا میں فلاں سیکٹر اچھا رہا، فلاں سیکٹر برا رہا، لیکن جو اسٹاک کا تھا وہ مسلسل مندی میں جا رہا تھا. ہمارے ساتھ جو ہے چنائے صاحب کافی دفعہ آئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ ریزرویشنز، فکر اور بہت ہی زیادہ انہوں نے اچھے مشورے بھی دیتے، لیکن انہوں نے کہا تھا کچھ بتا نہیں سکتے، ابھی بہت ہی ڈائسی پن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور اتفاق سے آج ہمارے ساتھ پھر احمد صاحب ہیں. بالکل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسٹاک مارکیٹ میں کچھ بہتری آ رہی ہے، کچھ قدرے بہتر رہا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کرتے ہیں، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاروں کی جو کنفیوژن ہے شاید وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے اب سرمایہ کاری بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اسی پر بات کرنی ہے ہمیں، اور بات کرنے کے لیے جیسے کہ مایا بتا چکی ہیں. کیا لگتا ہے احمد چنائے صاحب خوش ہوں گے تھوڑے سے، کیونکہ بہتری تو آئی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم احمد چنائے صاحب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ نے جب بھی ہمیں جوائن کیا احمد چنائے صاحب، آپ نے فکر اپنی شیئر کی ہم سب کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا سچویشن ہے. آپ نے اپنی طرف سے مشاورت بھی دی، بہت اچھے مشورے بھی دیے، لیکن اب جو سچویشن آ گئی ہے سامنے، اب پوائنٹس کا جو ہے وہ فرق آیا ہے اور کچھ بہتری بھی نظر آ رہی ہے. کیا کچھ ڈر ختم ہوا سرمایہ کار کا، یا کچھ اور سچویشن بہتر ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اور خصوص پاکستان میں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ حالات کے مطابق بڑی سینسیٹیو ہے. حالات اس وقت چل رہے تھے، سیاسی میدان جو ہے وہ تھا، انسرٹینٹی موجود تھی، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا، منٹ بہ منٹ بدلتی ہوئی صورتحال تھی. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں، سیاسی حالات جو ہیں، وہ ایک اپنی ڈگر پہ واپس آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ نے جو ہے وہ بہتری دکھانی شروع کر دی، مارکیٹ بہتری آ گئی. آپ نے پچھلے ہفتے اچھی ریلیز دیکھی، میں سمجھتا ہوں اس ہفتے بھی ریلیز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. آج اگر ہم یہ ساری مارکیٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں، جو ہمارے اسکرپٹس کے ریٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت کم ہیں، اور اس میں مارکیٹ نے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنا نیچرل سپورٹ دینا ہے، ان ریٹ سے ضرور واپس آنا ہے. سرمایہ کاروں کو صرف یہ چاہیے کہ جی مارکیٹ اسٹیبلٹی چاہیے، حالات کا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ آگے بڑھیں. نئی گورنمنٹ ان پلیس ہے، اپنی نئی پالیسیز جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے ہوتے ہوئے اکنامک کنڈیشن خراب ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ باتیں کرنے کا موقع ملے. تو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے پازیٹیو اسٹیپس لینے کی بات کرے گی، لوگوں کو ٹرسٹ دلانے کی بات کرے گی. اور جب یہ لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے گا کہ نہیں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، تو آٹومیٹکلی سرمایہ کار جو ہے وہ اس طرف آئے گا اور اپنے انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر بڑی تعداد میں لے جائے. تو اگلے 3-4 ماہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ بلندی پر جائے گی، بہتر ہوگی، سرمایہ کار انویسٹ زیادہ سے زیادہ کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں مجھے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے دو وجوہات کی بنا پر. جو پہلے ایک تو وجوہات میں نے پہلے بیان کی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ہماری کافی گر چکی تھی، اور مارکیٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہے اب ریلیز بننا شروع ہوں گی، لوگوں کا انٹرسٹ آئے گا، لوگوں کی جو شیئر کی ویلیو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ میں نے پی ریشو کے حساب سے بتایا تھا کہ یہ ریٹس پہ ہیں جو ہیں وہ آدھے بھی نہیں ہیں. تو ابھی وقت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے، مارکیٹ کو جو ہے وہ نظر میں ضرور رکھنا چاہیے، اور اس مارکیٹ میں انٹرسٹ لینے کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک. تو احمد چنائے صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہتری آ رہی ہے، تو از دس دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ انویسٹنگ؟ اس وقت پیسہ لگانے کا یہ ٹائم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے والا ٹائم اچھا ہے؟ تو کیا سرمایہ کاروں کو یہ ٹائم کرنٹ پریزنٹ ڈے اویل کرنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل اویل اس لیے کرنا چاہیے کہ نئی گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ
इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर से बेहतर बनाएं, शुरू में अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, लोगों को अपनी तरफ जो है वो माइल करते हैं, और ज़ाहिर है किसी भी गवर्नमेंट का जो अच्छाई का बैरोमीटर है वो इकोनॉमिक कंडीशन है। माना कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, हमारे रिजर्व्स कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं नज़र आ रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त ये आ गया है कि ज़ाहिर है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो है वो गवर्नमेंट को एक फेवर मिलेगी ज़रूर, और इस सेंस में मिलेगी कि लोग चाहेंगे कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उनको अच्छा रखें, उनको जो है वो आगे बढ़ाएं, लोगों का जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे से आगे आए, और कोई वजह नहीं कि मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म ना करे। कोई वजह नहीं है, बिल्कुल। डॉलर की भी हवाले से बिल्कुल, डॉलर जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में भी कुछ कमी आई है, कि डॉलर भी इसमें कमी या उतार चढ़ाव असरअंदाज होता है स्टॉक मार्केट पर? देखिए बिल्कुल उसका भी असर आता है, उसमें भी डॉलर की वैल्यूएशन की मार्केट में फर्क पड़ता है। जो इस वक्त हालात हैं, ज़ाहिर है दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हम ये देखें कि आपने देखा कि रिसेंटली हमारा इम्पोर्ट का जो है वो बड़ा ह्यूज बिल आया हुआ है, और उसकी वजह से डॉलर पे लास्ट वीक तो बेहतर था लेकिन इस हफ्ते में प्रेशर आ रहा है। फिर दूसरा, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो पाकिस्तान से उम्रे के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए ओपन मार्केट में डॉलर की बाइंग बहुत ज़्यादा है, और जब डॉलर की बाइंग होती है, कंडीशन बुलिश होती हैं, तो जाहिर है एक चीज़ की शॉर्टेज जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ 2-3 साल बाद ये पहला मौका है कि उम्रे पे जो है उस गवर्नमेंट ने जो है वो पूरी इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो उम्रे पे जा रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो आखिरी हफ्ता है रमज़ान का, इसमें डॉलर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, और फिर जब जैसे जैसे ईद की नज़दीक आएगी, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी या तो यहाँ आएंगे या बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस भेजेंगे अपने यहाँ रिश्तेदारों को, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो है वो डॉलर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। ठीक। और साथ में सर ये भी बता दें कि रवा हफ्ते के पहले रोज की अगर हम बात करें तो रुझान कैसा रहा स्टॉक मार्केट का? देखिए इस हफ्ते में रुझान तो इतना मस्बत नहीं रहा, थोड़ा सा अपना स्लगिश है, बाइंग कम है, और इसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि अब चूंकि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो काम पे नहीं है। एक नेचुरल सा फिनोमेना है जो पाकिस्तान में हर साल होता है, और आखिरी अशरा रमज़ान का जो है वो मार्केटें जो है वो सुस्त होती हैं, लोगों का रुझान जो है वो मजहब की तरफ ज़्यादा चला जाता है, बहुत सारे मेजर प्लेयर्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रे की सआदत के लिए भी बाहर चले जाते हैं, तो ये मिला जुला रुझान जो है वो इस पूरे हफ्ते में रहेगा, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि रमज़ान के फौरन बाद, ईद के बाद जो है वो मार्केट जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच एम एच नायर साहब, आप आए, आपने एक अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छा एनालिसिस करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पर लेते सवेरे पाकिस्तान में छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आपको एक बात जरूर बता दूं कि पाकिस्तान में लोगों की जो अमवात है उसकी बहुत बड़ी वजह दिल का मर्ज बन चुका है, और इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस वक्फे के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। जैसे कि ब्रेक से पहले माया जिक्र कर रही थी और हम भी आपको बता रहे थे कि जो दिल के अमराज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे से कुछ पता चला है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की औसतन उम्र कम हो गई है, और इसमें मुवाजना किया गया है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 2019 से पाकिस्तानियों की औसतन उम्र जो थी माया वो 65 साल 4 माह थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ 65 साल हो गई है। और उसमें सबसे ज्यादा जो वजह है वो दिल के अमराज बढ़ने की है, और यही बताया जा रहा है कि जो दिल के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है?
پاکستان میں جو شرح ہے اموات کی وہ بھی دل کے مریضوں کی زیادہ ہے, اس کے بعد یہ تمام بیماریاں آتی ہیں, اس میں ڈائبٹیز ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ پیرالسس ہے, کینسر وغیرہ جو اس قسم کی بیماریاں ہیں. لیکن آپ کی لائف سٹائل کیا ہے, آپ کی ہیبٹس کیا ہیں, یہ ڈیتھ رول کیوں زیادہ بڑھ رہا ہے, کیوں ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور ہارٹ کی وجہ بننے کی سب سے بنیادی چیز کیا بن رہی ہے, کور ریزن کیا ہے, ڈیفینیٹلی یہ ہمیں جاننا ہے. تو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ڈاکٹر فواد فاروق, پروفیسر آف کارڈیولوجی این آئی سی وی ڈی. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, رمضان مبارک. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ شاہزیب نے ابھی کچھ فگرز شیئر کیے ہیں, بڑی پریشان کن فگرز. تھوڑی سی میں پہلے ایک چیز تھوڑی سی تصحیح اس طرح کر دوں کہ دیکھیں دل کی بیماریاں ایک بہت بڑا امبریلا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دل کی نالیوں میں تنگی کا آنا, یہ ایک سیپریٹ مرض ہے آؤٹ آف دوز آل ہارٹ ڈیزیزز, کیونکہ کنجنائٹل بھی ہیں, ویلول بھی بہت سے. اچھا, دل کی نالیوں میں تنگی کا آنا یعنی ہارٹ اٹیک اور موت کا باعث بننے والی جو پرابلمز ہیں, ان کا ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ مرض خود بخود آ جائے, ان کے پیچھے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, اور یہ رسک فیکٹرز یوزلی آپ کی ٹین ایجز سے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آپ اگر ٹین ایجز سے اپنی لائف کو ٹرانسفارم نہیں کرتے, ٹرانسفارم مینز ہیلدی لیونگ کی طرف نہیں آتے, جو اب دنیا بھر میں ہے, وہ اسکول کے بچوں سے تربیت شروع کر دیتے ہیں کہ ایک ہیلدی لائف کیا ہوتی ہے, کیونکہ ان کے یہاں کیا ہے, ان کے یہاں انشورنس ہوتی ہے, سب کچھ حکومت کو بھرنا ہوتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں ہمارے جو شہری ہیں وہ ہیلدی رہیں, ان کو بیماریاں نہ آنے پائیں. بالکل. اور انہوں نے یہ نمبر بہت کم کر دیا ہے. ہمارے یہاں ادر وے راؤنڈ ہو گیا کہ نمبر لا تعداد طریقے سے ایک بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور میں اب اس طرف آتا ہوں کیوں, وہی رسک فیکٹر. اب آج ہم آپ دیکھیں لائف سٹائل 18-20 سال کے بچے کا کیا ہے, کوئی کھیل, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہے, صحیح ہے, سگریٹ اسموکنگ ہے اور موبائل فون ہے, جس سے کیا ہوتا ہے جی 18-20 سال تک آپ کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ جیسا بھی کھا پی رہے ہوں, کچھ بھی نہ کر رہے ہوں, آپ اوبیسٹی ایکوائر نہیں کرتے 90% آف دا ٹائم. جہاں آپ 20-22 کراس کرتے ہیں, اب وہ گڑبڑ شروع ہوگی میٹابولزم کی اور کیلوری انٹیک اور کنزمپشن کی. آپ نے پھر بھی خیال نہ کیا تو اوبیسٹی آئے گی. اچھا, یہ اوبیسٹی پہلے تک کیا کہلاتی تھی کہ جسٹ ایک باڈی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اب اس کو باضابطے ایک مرض کا درجہ دے دیا گیا کہ اوبیسٹی ایک کرونک النس ہے. کیوں ہے یہ اوبیسٹی؟ پھر آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں لاتی ہے کہ آپ کے اندر شوگر کا مرض, آپ کے اندر کولیسٹرول کی ڈسٹربنسز, آپ کے اندر بلڈ پریشر اور لا تعداد چیزیں, یہ جو جوڑوں کے مسائل اور پرابلم, سب کچھ, سونا, نیند, آپ کی ہر چیز ڈپریشن, الگ آپ مریض بن جاتے ہیں ڈپریشن. اچھا, اب آپ اس ایک وشس سائیکل کو بناتے جائیں. یہ میں نے ٹین ایجز سے شروع کیا ہے. اچھا, ٹین ایجز سے پیچھے اور چلے جائیں, تربیت اس انداز سے کہ جیسے ہی بچہ ہوش سنبھالے, آپ کو اس کی ایک لاشعور میں شامل کر دینا ہے کہ یہ اچھی غذا ٹیسٹ برڈز کیا ہوتے ہیں, بری غذا اس کے ٹیسٹ, تاکہ شروع سے ہی. اور آپ دیکھیں گے ایسی فیملیز, ایسے خاندان جہاں ایز ہول یعنی گھر میں ہی یہ چیز لاگو ہے کہ کیا چیز کھانی ہے, کیا چیز نہیں کھانی ہے, ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کولڈ ڈرنک نہیں پی رہے ہوں گے, وہ میٹھا نہیں کھا رہے ہوں گے. کیوں؟ شروع سے ایک تربیت نے ٹیسٹ بسٹ ایسے ڈیولپ کر دیے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہی, تو وہ والی بات ہے, اس میں ریجڈنس بہت آئے گی. آپ جو لنک کر دیا نا کہ وہ تربیت سے شروع ہوتی ہے, بہت بڑے آئیں گے, اور پھر اس کا آپ اس وقت میں آپ نمبر بتاؤں, جو ڈائبٹیز کا ہم نمبر دنیا میں 3رے نمبر پہ آ گئے ان ٹرمز آف ڈائبٹک پیشنٹ. اور پہلے دوسرے پہ کون سے ہیں؟ چائنا اور انڈیا, جن کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. پروگرام کیا اس پہ کہ پاکستان 3رے نمبر پر آ رہا ہے. جی, اور یعنی ان کمپیریزن میں اگر آپ چائنا انڈیا کی دیکھیں تو ان کمپیریزن میں پیشنٹ کی پروپورشن وائز دیکھیں تو ہم پہلے نمبر ہیں, کیونکہ ہماری آبادی اس لیول پہ نہیں ہے جو چائنا اور انڈیا کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ساری دنیا کو چھوڑ کے بس یہ 2 لوگ رہ گئے ہیں, کیونکہ ان کی آبادی ہم سے 10 گنا ہے, 20 گنا ہے, 15 گنا ہے. تو اور یہ شوگر, یہ شوگر تو صرف دل کا مرض نہیں, ہر قسم کا مرض, اور اس کا لنکیج اسی سے بنے گا جو میں نے آپ کو ابھی پوری ایک سیکوینس بنائی.
اب برنگنگ کی بیسس آپ کی کس طرح سے آپ اپنی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں ہیلدی لیونگ کے لیے. اچھا پھر دوسرا مسئلہ ہیلدی لیونگ, جو لوگ باشعور بھی ہیں انہوں نے ہیلدی لیونگ کو آپشن تو مانا ہوا ہے, کمپلشن نہیں مانا ہوا. ان کے لیے اپنی زندگی میں سب سے لیسٹ امپورٹنٹ چیز ان کی ہیلتھ ہوتی ہے, جس کو وہ سب سے آخری پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. ہفتے میں ایک دن جا کے کھانا پینا بھی کر لیتے ہیں, ہوٹلنگ بھی کر لیتے ہیں. کبھی ان سے ایکسرسائز یا جم کا اس کا پوچھو تو وہ سوچیں گے, لیکن ابھی وہ سوچ کے کسی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے ٹین ایج میں کنٹرول نہیں کیا تو آپ اب بھی نہیں کر سکتے. بالکل سب کچھ آپ جس لمحے چاہیں بس, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پورا ایک کیریئر پاتھ ہی اس ٹائپ کا بن جاتا ہے کہ آپ میں وہ دوسری چیز آنے کا سوال ہی پیدا نہیں. چلے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی بات کو اس طرح بڑھاتے ہیں کہ چلے ٹین ایج ہے, بچپن سے اگر آپ کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے, ذرا آپ اسی وچ سائیکل کو کنیکٹ کرتے ہیں ٹرینڈ سے, ٹھیک ہے, ہیش ٹیگ ٹرینڈ سے. ٹرینڈ ہے موبائل فون یوز کرنے کا, ٹرینڈ ہے نئے نئے فیشن سٹائل کرنے کا, تو ٹرینڈ جم جانے کا بھی تو ہے, تو ٹرینڈ ہیلدی لائف سٹائل کا بھی تو ہے. کافی حد تک کچھ لوگوں میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب آپ پارکس میں جائیں کچھ گروپس, لیکن یہ بڑے کم ہے, بہت چھوٹے پیمانے. تھوڑا سا بچے کی وزن بڑھتا ہے, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت, ذرا اس پہ روشنی ڈالی گا. بچے کا وزن جہاں آپ نے کہا نا 17-18 کراس کرتا ہے اور 19-20 کی طرف جاتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. میرے بچے کا ویٹ بڑھ رہا ہے, یہ تو دیکھو آپ کا بچہ اتنے سالوں سے کھا کیا رہا ہے, اور آپ نیوٹریشنسٹ کے پاس پھر بھاگتے ہیں اس کو لے کر, پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتا. پھر خود آپ نے اس کے وہ ٹیسٹ برڈ ڈیولپ کر دیے ہیں کہ اب آپ اس پہ ڈنڈے برسا کے کہیں کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھائی آپ جب آپ اس کو چھوٹے سے بچے کو فیڈر میں بھر کے کولڈ ڈرنک پلا رہے ہوں گے, اس کو کاموں سے اپنے اس سے جانے کے لیے افسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے دے رہے ہیں, تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے, ارے اس کا ایسی کی تیسی بن جائے گی. شروع سے آپ نے سوچنا ڈاکٹر صاحب پھر دل کی صحت کا خیال رکھا کیسے؟ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھیں اب جیسے ویسے تو تربیت یہ تمام چیزیں ہو گئی, لیکن دیکھیں جیسے ہی آپ ایک خاص ایج پہ آتے ہیں اب آپ کو خود سوچنا ہے کہ میرے پورے دن کی فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے, میں کیا ڈائٹ لیتا ہوں, ایک بیلنس رکھیں. اور میں پہلے بھی لاسٹ ٹائم آیا تھا, میں نے ایک چیز بتائی تھی, مین چیز کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے پیٹ پہ چربی نہ آنے پائے. یہ ایک بڑا زبردست آڈٹ ہے کہ آپ ہر منتھ 1 انچ ٹیپ سے اپنی ویسٹ ناپ لیا کریں. 18-20 آپ نے کراس کیا, اب آپ یہ کر لیں ماہانہ مجھے اپنی ویسٹ دیکھنی ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا اب وہ آئیڈیل کیا ہے کہ آپ کے ہائٹ کے آدھے سے کم ہو, امبلائکس یعنی ناف کے لیول پہ ہائٹ کے آدھے سے. 6 فٹ کا آدمی تو 36 انچ, ٹھیک ہے, 5 فٹ کا آدمی تو 30 انچ, 30 سے 36 انچ کا ایوریج بنے گا ویسٹ کا, جو ایک آئیڈیل ویسٹ ہوگی آپ کے لیے. اب آپ وہ ہر مہینے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ لگتا جائے گا کہ اس مہینے یہ ہوا کہ میرا انٹیک کا بیلنس کنزمپشن سے زیادہ ہو گیا ہے, اسی لیے میں اوبیسٹی ایکوائر کر رہا ہوں. یہ تو ایک بہت بنیادی گھر پہ رہنے والا آدمی کر سکتا ہے. اس سے ہٹ کے کیا کرنا ہے, اپنی شوگر, کولیسٹرول, بلڈ پریشر. عموماً ہمارے ہاں ہیلدی لوگ یہ چیزیں چیک نہیں کراتے جب تک کہ کوئی مرض سر پہ نہ آ پڑے. یہ وقت سے پہلے ان کا پتہ لگانا ہوتا ہے. علامتیں یہ بہت بعد میں لائیں گی, وقت سے پہلے یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو شوگر ہے, آپ کو کولیسٹرول ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, اوبیسٹی کا میں نے ذکر کر دیا. ان 3-4 چیزوں کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا جو آپ نے اگر اسموکنگ ایکوائر کی ہوئی ہے اس کو چھوڑیں, فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز کریں, اپنی ویسٹ کو ان لمٹس میں رکھیں, ہر منتھلی چیک کرتے ہوئے کہ یہ پیٹ پہ چربی نہ آنے پائے. یہ 4-5 چیزیں ایون بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے ہوئے آپ اپنے طور پہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ 4-5 چیزیں اپنی چیک کریں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا رسک اس وقت کیا ہے. خدا نخواستہ اس میں سے پھر کوئی چیز نکلتی ہے, فرض کیا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, شوگر بڑھی ہوئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, اب یہ وقت ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کیونکہ جن لوگوں کو یہ چیزیں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں بس ایک کوئی دوائی ہے, کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی. جب کوئی پرابلم ہوگا تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. ایک بار آپ کو شوگر آ گئی, بلڈ پریشر آ گیا, کولیسٹرول آ گیا, اب آپ نے مستقل دوائی 4-6 مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کرنا, تاکہ آپ کا ہر سٹیٹس پتہ چلتا جائے کہ کوئی نئی تبدیلی آئی نہیں آئی, دوا میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے پھر یہ سارے کام. لیکن ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. میں نے بھی وہاں جا کے ڈیسیژن لیا تھا اپنی ہیلتھ کا جہاں میں بارڈر لائن اوبیس اینڈ بارڈر لائن ڈائبیٹک ہو گئی تھی, کیونکہ ویٹ اتنا زیادہ ہو چکا تھا, کیونکہ ہیلدی لائف اسٹائل نہیں تھا. سو تھینک یو سو مچ آپ نے آج, اینڈ آئی ول لیٹ ایوری ون نو
کہ یہ سیگمنٹ میں اپنے انسٹا پہ ڈالوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے کہ آپ اپنی ٹین ایج سے اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف ڈالنا آپ کا اس لیے ضروری ہے بیکاز جو شازیب نے فگر شیئر کیے مجھے واقعی میں بہت فکر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو, سلامت رہیں. اور شازیب اب ہم کیا لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طریقے سے ہم آپ کو یہ آگاہ کر رہے تھے کہ آپ کو فٹنس کا کیسے خیال رکھنا ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے, اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھنا ہے, کیونکہ اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دل کا مرض ہے نا یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کو جیسے کہ وہ بتا رہے تھے خاص طور پر کہ اس میں آپ نے کس طریقے سے ڈائٹ اپنی کنٹرول رکھنی ہے اور ساتھ میں اپنی فٹنس کا خیال بھی رکھنا ہے. ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کر لیں, اب کچھ نہیں تو کچھ واک کر لیں. خاص طور پر رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم افطاری کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, پھر سحری کر لیتے ہیں. سیریسلی یہ نہ کریں, اپنے لیے نہ کریں. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ خود نہیں کریں گے اور آپ بچوں کو فورس کریں گے, یہ بہت غلط بات ہے. یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. اگر آپ خود نہیں کریں گے آپ کے بچے بھی نہیں کریں گے. آپ خود بیٹھ کر لمبے لمبے ٹائم تک افطار کرتے رہیں گے, آپ کے بچے بھی لمبے لمبے ٹائم تک افطار کرتے رہیں گے. جبکہ روزہ کھولنے اول ٹائم میں نماز پڑھیں, آپ کی باڈی میں ایک دم سے کھاتے ہی پانی جاتے ہی باڈی آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا, آپ فوراً سے واپس آئیں, پھر اس کے بعد کچھ کھا لیں. آپ اس طرح کے بعد واک کر سکتے ہیں, تراویح بھی جا سکتے ہیں. آپ کی باڈی کو سرکولیشن کی بہت, آپ واک کرتے ہوئے جائیں گے مسجد تک, وہاں پر تراویح ادا کریں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی آپ کی بڑی اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی اور تراویح بھی ہو جائے گی ساتھ میں. تو یہ بڑی اچھی آپشن ہے آپ لوگ رمضان میں خاص طور پر. آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ اگر عزم پختہ ہو تو خوابوں کی تعبیر میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آ سکتی. اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زندہ مثال ہمارے پاس ہے پشاور سے. پشاور کے نوائی علاقے کی رہائشی دو بہنیں ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر اس سیگمنٹ میں. غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی دو بہنیں جہاں گھر کا بجٹ چلانے والے والد کا ہاتھ بٹاتی ہیں, وہاں کھیل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے میڈلز حاصل کر چکی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے اور ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندہ ذیشان کاکا خیل. جی ذیشان, ان بہنوں سے ہماری ملاقات کروائیے. جی شازیب اور مایا, گڈ مارننگ. آج میں آپ کو ایسی دو بچیوں کے ساتھ میں لاؤں گا کہ آپ دیکھ کر خود بھی حیران ہو جائیں گے اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان کی صلاحیتوں سے کافی زیادہ متاثر یقیناً ہو ہی جائیں گے. اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے ایک نواحی علاقہ زرخوانی اس کو کہتے ہیں, اور یہاں پر ایک دو ایسی بہنیں ہیں جو مختلف کھیلوں کے میدان میں اپنا لوہا منوا چکی ہے اور وقتاً فوقتاً مختلف نیشنل, انٹر ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کالج اور اسکول لیول پر گولڈ میڈل, برونز میڈل اور اس سمیت دیگر جو میڈل ہے وہ اپنے نام کر چکی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو بہنیں ہیں حفصہ اور حسنہ, یہ پتنگ سازی کے کام سے وابستہ ہے اور یہ کام یہ مجبوری کے تحت کر رہی ہے. ان کے فادر جو ہے وہ کافی زیادہ غریب ہے اور ان کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے اور نہ ہی یہ بچیاں خود اپنی اخراجات پوری کر سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ پتنگ سازی کے کام سے وابستہ ہے اور صبح اسکول جاتی ہے. ایک جو بچی ہے وہ 9th میں پڑھتی ہے, دوسری جو بچی ہے وہ 1st ایئر میں پڑھتی ہے. یہ جو چھوٹی بہن ہے یہ 4 مختلف کھیل جو ہے بیک وقت کھیلنے میں ماہر ہے اور گولڈ میڈل اور برانز میڈل اور دوسرے میڈل بھی حاصل کر چکی ہے. جو بڑی بہن ہے حسنہ, انہوں نے اب تک 9 سے زیادہ میڈل جیتے ہوئے اور 7 مختلف کھیل جس میں بیڈمنٹن, تائیکوانڈو, ایتھلیٹکس اور دیگر جو گیم شامل ہیں اس میں میڈل, گولڈ میڈل اور دوسرے جو چیزیں وہ اپنے نام کر چکی ہے. سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ غربت ہے, لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر ان بچوں کو تھوڑا سا سپورٹ دیا جائے, تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیا جائے اور تھوڑا سا ان کو مالی ان کی معاونت کی جائے تو بہت جلد یہ جو ہے کامیابیوں کی جو سیڑھیاں ہے اس کو پار کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گی. یہ جو بچیاں ہے نہایت مشکل حالات کا مقابلہ کر رہی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی اپنا جو مستقبل ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ان سے ملوایا اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے ان دونوں کو دیکھ کر کہ وہ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ والد صاحب کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہیں, محنت بھی کرتی ہیں اور نہ صرف محنت کر رہی ہیں پیسے کمانے کے لیے بلکہ ساتھ میں کھیلوں میں بھی بہت آگے ہیں اور مختلف گیمز جیسے بیڈمنٹن کا بتا رہے ہیں, تائیکوانڈو بھی کرتی ہیں یہ, جانو لگ رہی تھی دونوں, اور پڑھائی بھی کر رہی ہیں. اور پڑھائی بھی کر رہی ہیں. ان دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں, بلکہ تمام بہن بیٹیوں کے لیے بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے نیک نصیبوں کے لیے. اور اسی بات پر یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو دنیا کا گول چکر لگوائیں گے تو ویٹ کیجئے کہاں لے کے جا رہی ہے آج صبح سویرے پاکستان کی فلائٹ. صفحے کے بعد
کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جس پر ہم شاہزیب ہر ویک ایٹ لیسٹ 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ تو ذکر ہوتا ہی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ نیا کیس اکر ہو جاتا ہے. بالکل. اب ذکر ہم کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، کچھ کیسز ایسے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنا پڑتا ہے، اور کہیں پر ظلم ہو رہا ہو اور اس میں نہ آواز اٹھائی جائے یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہوگی. تو رخ کر رہے ہیں ہم بھارت کا، اور بھارت سے جہاں اب کچھ عجیب و غریب خبریں آتی ہیں وہاں پر افسوسناک خبریں بھی سامنے آتی ہیں. اور وہ خبر کچھ اس قسم کی ہے کہ ہندو انتہا پسندی جو ہے وہاں پر وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا راج ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندو مسلم فسادات ہیں وہ پھوٹ چکے ہیں. وہاں پر کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا، خاص طور پر قتل عام کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، مساجدوں پر حملہ کیے جا رہا ہے، ساتھ میں لوگوں کو گھروں سے نکال کر وہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے خواتین کو. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. مسلم آبادی پر حملے ہو رہے ہیں، گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، اور توڑ پھوڑ کے ساتھ نظر آتش بھی کیا جا رہا ہے گھروں کو. تو یہ تمام معاملات ہمیں بھارت سے جو خبریں وہ مل رہی ہیں. شاہ صاحب ہم جب بھی سیگمنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ہمارے بہت محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن ان کے آنے سے پہلے میں ایک ضرور ذہن میں سوال کرنا چاہوں گی، آخر کب تک مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ ہے وہ بھارت میں رہے گا؟ کیونکہ حارث نواز صاحب، حارث سر نے بارہا اسی بات کو دہرایا ہے کہ مودی سرکار کا جو اختتام ہے نا وہ مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے. تو اسی پہ مزید ہمیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم حارث سر، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. گڈ مارننگ کے ساتھ ساتھ سر، یہ نریندر مودی کی جو یہ حکومت ہے اور اس کی انتہا پسندی ہے، یہ کشمیریوں کی زندگی کے لیے تو ویسے ہی اوبیسلی خطرہ تھی، اور اب مسلمانوں کا ہر ہفتے ہم کوئی ایکسٹریم سچویشن آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. سر وائی اور کب تک ہوگا یہ؟ جی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کی ابھی جو ایک آر ایس ایس کی سوچ آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور وہ سوچ یہی ہے کہ ہندو میں صرف ہندو اسٹیٹ ہوگی، ہندوتا رہے گی، اور یہ جو 4-5 کا ٹولہ ہے نریندر مودی، اجیت شاہ، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوال، یہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور یہ گنڈے اتنے زیادہ اب سرکرے ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. تو وہ جہاں جاتے ہیں، چاہے کشمیر ہو، کشمیر میں جنگ بچوں کو شہید کرتے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، اس کے بعد بوڑھوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کی ڈیموگرافی وہاں کی چینج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ لیکن آپ جتنا بھی اس طرح ظلم کریں گے وہ لاوا پکتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں پھر ایک دم اچانک پھٹ جاتا ہے. اور یہی انڈیا کے ساتھ ہونا. بات یہ کہ ہمیں وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کے لیے پاکستان تو آواز اٹھاتا ہی ہے کیونکہ ہم کشمیروں کی آواز ہیں. ہم نے ہمیشہ سے اس بات کو کی ہے، اور وہ جب بھی شہید ہوتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں اپنی جو شہید ہوتے ہیں ان کی باڈیز کو دفناتے ہیں. لیکن ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامک ممالک جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، 57 کنٹریز ہیں اور بہت امیر ممالک بھی ہیں، اور ان کی سے بھی ہے یونائٹڈ نیشن میں. ابھی اسلاموفوبیا پہ وہاں سے ایک پوائنٹ گیا تھا، دیکھیں وہ وہاں پر اپروو ہو گیا، اور 16 مارچ ایک انہوں نے ڈے مقرر کر دیا اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ہوگا، اور وہ بتایا جائے گا اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیا اس کے حالات ہیں. لائک وائز ہمیں اب اس کے لیے سب کو مل کے ایک جوائنٹ ریزولوشن لانا چاہیے. جہاں جب مسلم کے ساتھ اسٹراسٹیز ہو رہی ہیں دنیا میں، ہر جگہ صرف مسلمانوں کو مارا جائے. آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ عراق دیکھیں، سیریا دیکھیں، یمن دیکھیں، افغانستان دیکھیں، پیلسٹائن، کشمیر، ہر جگہ اس لیے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. وی ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ، اور اس کے لیے ایک جوائنٹ ریزولوشن لے کر آئیں اور بتائیں کہ انڈیا کیا ظلم و بربریت کر رہا ہے. اور یہ ابھی یونائٹیڈ نیشن یو ایس نے، آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس انہوں نے ایک ڈیٹیل نکالی ہے. انہوں نے کس طرح کہا کہ کس طریقے سے یہ جو وہاں مسلمان جو غیر یقینی کا حال ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، اٹ از کنڈیمیبل. اور ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ اس کو کرنا بند کریں ورنہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سینکشن لگانی پڑیں گی. لیکن یہ اتنے روگ ہو چکے ہیں کیونکہ انڈیا کو ضرورت ہے، انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو اور یورپین ملکوں کو تجارت کے لیے بھی، پھر چائنا کے خلاف ان کو چاہیے، پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. دیز آر دا ریزن وائی دے آر ٹرننگ دا فیس ٹورڈز ادر سائڈ، اور وہ مسلمانوں پہ بربریت ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ابھی کرسچنس کو دیکھ لیں، وہاں پر سکھوں کو دیکھ لیں، وہاں پر دلتس کو دیکھ لیں، ہر مائنورٹی کو وہ تنگ کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے صرف وہاں پر ہندو اسٹیٹ رہ جائے، باقی سب چلے جائیں. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. 22 کروڑ مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سب کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہوں گے مسلمان. میں ہر صاحب اسی طرف آ رہا تھا کہ بھارت یہ سب کچھ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مطلب کیا اس کا آؤٹ کم ہے؟ دیکھیں بڑا کلیئر ہے کہ مقصد یہی چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کو نکالے. آپ کے سامنے جو آپ CAA دیکھ لیں آپ،
پھر اس کے بعد NRC دیکھیں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں، وہ آپ دیکھیں کتنا ڈسکریمنیٹری لا بنا دیے انہوں نے. بنگلہ دیش اس لیے ناراض ہے، ان کے سارے نیبرز ان سے ناراض ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے نیپال ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو، ایران ہے، پاکستان ہے، کوئی ملک بھی ان سے اب تعلقات نہیں رکھتا، سب چائنا کی طرف چلے گئے ہیں. اس لیے لیکن یہ ان کو پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ امریکہ ہے جو اپنے انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کبھی وہ کوڈ گروپ میں ان کو شامل اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، کبھی ساؤتھ چینا سی کے لیے ان کو ضرورت ہے انڈیا کی، پھر لداخ میں چائنیز کے خلاف ان کو چاہیے، ادھر شپ پے کے لیے چاہیے. یہ وجوہات ہے، لیکن نریندر مودی یہ انڈیا کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے. یہ جب بھی کسی زبردستی اب کسی مذہب کو آپ کنٹرول کرنے کی ایسے کوشش کرتے ہیں، اس کا بڑا آؤٹ کلیش ہوتا ہے، آؤٹ فال ہوتا ہے. وہ آؤٹ فال میں نے نہیں خیال کہ انڈیا کی اتنی نہ فوج ٹرینڈ ہے، نہ ان کی حکومت اس کو کنٹرول کرے گی، اور پھر دیکھیں گے انڈیا کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن سر ابھی آپ نے اس طرح ذکر کیا یہ تمام جو ٹولہ ہے یہ کرمنلز کا ٹولہ ہے، یہ عوام ہی ان کو سلیکٹ کرتی ہے، عوام ہی ان کو چوز کرتی ہے. پھر آپ نے بھی بہت دفعہ کہا کہ شاید عوام میں اتنی نفرتیں نہیں ہیں، لیکن پھر عوام میں نفرتیں ہیں جب بھی تو اس طرح کے لیڈرز کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. آج پھر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جی سر دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اتنے خطرناک گنڈے ہیں. کشمیر میں بھی انہوں نے جو ہے نا یہ پولیس کی یونیفارم میں ان کو بھیجا ہوا ہے. یہ لائک وائز یہ یہاں انڈیا کے اندر بھی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اور جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو یہ اتنا ان کو ڈراتے ہیں، اتنی سخت لنچنگ کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ووٹ بی جے پی کے علاوہ کسی کو دیا تو ہم آپ کی فیملی کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو جانی مالی نقصان پہنچائیں گے. دیز آر تھنگس جس کی وجہ سے یہ ووٹ حاصل کرتے ہیں. یہ بڑا کرمنل گینگ ہے یہ، اور یہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں. دے آر جسٹ اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان، یہ ان کا نیر. آپ کے سامنے دیکھیں ابھی بھی جب اس نے لیٹر لکھ کے نریندر مودی نے شہباز شریف کو کہا جی ہم سب تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان ٹیررزم بند کرے. ٹیررزم یو آر ڈوئنگ، وی آر وکٹم آف ٹیررزم. آپ کے سامنے گلبشن یادیو پکڑا گیا، اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج، پھر حافظ سعید کے گھر پہ کیا ہوا. ابھی بلوچستان میں روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ٹی ٹی پی کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ویپن ایمونیشن دیتے ہیں، ان سے ان کو کام کرواتے ہیں. تو دیز آر دا ایشوز. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ان کو روش چینج کرنی پڑے گی. اور ابھی وہ بڑے خوش ہیں کہ شاید ہم نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ شاید ہم تعلقات اچھے کرے گی. کوئی بھی پاکستان میں گورنمنٹ آئے گی اگر وہ کشمیر کا مسئلے کے بغیر کوئی ایسے تعلقات ٹھیک کرتی ہے، اٹ ول ہیو اے بیک لیش. آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہے. دے ہیو ٹو گیو سم اسپیس، چاہے وہ سیاچن ہے، سر کریک ہے، واٹر ٹیررزم ہے، اس کے بعد یہ جو کشمیر کا پرابلم ہے، کور ایشوز کشمیر. آپ بیٹھیں، آپ یہ کہیں ہم آپ سے تمام ایشوز پر مراقبہ کرتے ہیں، پاکستان از ریڈی. بٹ اف یو سے آپ کشمیر چھوڑ دیں اور باقی چیزیں بات کریں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی. اور ہر صاحب جیسے کہ آپ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھارت کے زیر قانون جو غیر قانونی قبضہ ہے کشمیر پر، وہاں پر حالات اس وقت کیسے ہیں؟ خاص طور پر اگر حریت رہنماؤں کی بات کریں تو وہ کس حال میں ہیں؟ کچھ اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں؟ بالکل سب کو نظر بند کیا ہوا ہے. محبوبہ مفتی جو ہیں دوسری پارٹی کی، ان کو بھی اب نظر بند کر لیے کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اور جو نوجوان ہیں ان کو یہ شہید کرتے ہیں بہانہ لگا کے. حالانکہ ان کی فوج جو ہے نا یہ ٹوٹل انٹرینڈ، ان پروفیشنل ہے. یہ صرف 79 کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کتنے ان کے جوان اپنی حکومت کے کمانڈر کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیٹ شوڈ بی کلیئر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. دفاعی تذکر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. اس وقت ہم نے ایشو ریز کیا خاص طور پر بھارت کا. ساتھ میں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ادارے کی بات کرتے ہیں جو خاص طور پر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی صحت کے لیے کام کر رہا ہے. بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے، اکثر یتیم بچوں کی بھی ہم نے بات کی بیچ میں پروگرام میں مختلف سیگمنٹس میں. آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں سندس فاؤنڈیشن کا، اور جو بچوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ سماجی ادارہ جو ہے سندس فاؤنڈیشن، یہ تھیلیسیمیا کا شکار بچے ہوں یا بلڈ کینسر کا شکار بچے ہوں، ان تمام بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور بہترین طریقے سے یہ کام کر رہا ہے. بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ شاہ زیب نے کہا کہ ان کا جو ہے شاہ زیب میڈیکیشن بھی ان کی جو ہے وہ اوبیسلی وہیں پر ساری ان کو ہیلپ کی جاتی ہے، اور بلا تعطل ان کو جو ہے وہ اس کی فراہمی بھی ہوتی ہے. ادارہ کب قائم ہوا
اس کی بنیاد کیا بنی اس ادارے کو قائم کرنے کی؟ ہمیں اس ادارے سے لاہور اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے 92 کے آفس میں موجود سندس فاؤنڈیشن کے صدر محمد یاسین خان صاحب موجود ہیں۔ محمد یاسین صاحب خوش آمدید شو میں، بہت شکریہ وقت نکالنے کا اور بہت ساری دعائیں۔ یہ اتنا بڑا کام آپ کا ادارہ جو یہ کر رہا ہے، اس فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، ہماری طرف سے واقعی میں ڈھیروں دعائیں خیر تحسین۔ سب سے پہلا سوال کہ اس کا قیام عمل میں کب آیا اور آپ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کچھ مس کر دیا تو آپ بتائیے پلیز۔ سب سے پہلے تو میں 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 92 نیوز نے ہمیشہ جو ہے حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے، اور سندس فاؤنڈیشن جیسے جو تھیلیسیمیا کے اور ہیموفیلیا کے جو ادارے ہیں یا جو اور خیراتی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ آواز بنا۔ میں تھوڑا سا اگر تقریباً 2 سال پیچھے جاؤں تو جب کووڈ آیا تو کووڈ میں بھی تھیلیسیمیا کے جو مریض بچوں کے لیے جو ہے خون کے عطیات کی جو ہے وہ بہت شارٹیج ہو گئی، اور بہت ساری قیمتی انسانی زندگیوں کا جو چراغ جو ہے وہ گل ہونے جا رہا تھا۔ لیکن 92 نیوز نے جب یہ آواز اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی زندگیاں بچانے والا ہے، تو آپ کی اس آواز پہ جو ہے نہ صرف سندس فاؤنڈیشن کو بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی تھیلیسیمیا کے ادارے تھے، بہت تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ خون کے عطیات دی اور قیمتی انسانی زندگیاں جو ہے وہ بچیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندس فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے اسی بابرکت مہینے میں 22 رمضان المبارک کو 1998 کو جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ آج سے پہلے 98 سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور جو دیگر خون کے امراض میں مبتلا مریض بچے تھے، ان کو جو ہے وہ لاہور یا کراچی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے یا علاج معالجہ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور جو ہیموفیلیا کے مریض ہیں ان کو جو ہے ان کے نزدیکی علاقوں میں، ان کے نزدیکی چھوٹے شہروں میں بھی سروس دیں۔ تو سندس فاؤنڈیشن کی جو پہلی برانچ ہے وہ گجرانوالہ سے آغاز کیا، اور آج شکر ہے الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن کے جو ہے پورے پاکستان میں، پنجاب میں جو ہے 8 سینٹر جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں، جس طرح گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد، حافظ آباد، وزیر آباد، اسلام آباد اور لاہور میں جو ہے یہ سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد اسی سال جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں، ملتان اور رحیم یار خان میں اور بہاولپور میں بھی جو ہے اپنے سینٹر جو ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یاسین صاحب، ان تمام بچوں کی جو بلڈ کینسر کا شکار ہیں، تھیلیسیمیا کا شکار ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کی مدد کی کیسے جاتی ہے سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں جو سندس فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے ہی جو ہے یہ سروسز جو ہیں ان کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ یعنی جو بلڈ ہے، بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ نوجوان لوگ جو ہیں، کالجز کے سٹوڈنٹس جو ہیں، یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں، وہ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جس طرح پاکستان ایئر فورس ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ افواج پاکستان بھی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے ادارے ہیں، پنجاب پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، لاہور پولیس ہے، موٹر وے پولیس ہے، یہ لوگ بھی ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف جو کاروباری مراکز ہیں ان میں جو بھی ہے وہ خون کے جو ہے وہ عطیات دیے جاتے ہیں، بلڈ کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان مریض بچوں کے لیے ابھی رمضان سے پہلے، کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ بلڈ کیمپس کی نہیں لگتے اور شارٹیج ہوتی ہے، رمضان سے پہلے جو ہے بابر محمود صاحب ہیں ہال روڈ خدمت گروپ کے صدر جو ہیں، انہوں نے جو ہے 2 دن میں جو ہے وہ 1101 بیگ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے بچوں کے لیے جو ہے خون کی عطیات مہیا کیے، جس سے جو ہے ہمیں جو ہے بہت آسانی ملی۔ اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کووڈ کے دنوں میں باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں جس طرح جماعت اسلامی وغیرہ ہے اور دینی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے پورے پاکستان میں تقریباً 50,000 سے زیادہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے اداروں کو جو ہے وہ خون کے عطیات دیے، جس وجہ سے پچھلے 2 سال سے کووڈ میں اور
عام دنوں میں جو ہے جو مسائل تھے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا جا سکا۔ اچھا محمد یاسین صاحب، ساتھ میں یہ بھی کیونکہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہے، ابھی شاہ زیب نے پوچھا کہ کوئی اگر اپنے احتیاط اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہے اس ادارے میں تو کیا سیکشنز، اس طرح ہم معلومات کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا الگ سیکشن ہوتا ہے، عطیات کا الگ سیکشن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں آپ تک پہنچ سکیں، ہم ایک وسیلہ بن سکیں ایک بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے، تو ذرا وہ بھی بتائیے گا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ کی طرف بھیج سکتے ہیں؟ جی میری 92 نیوز کے تعاون کے توسط سے جو ہے یہ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام مخیر حضرات کو کہ وہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے تو جس طرح جو ہے وہ پورے ملک میں وہ ادارے جو حقدار نہیں ہیں یا وہ لوگ جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی زکوٰۃ، خیرات اور احتیاط اکٹھے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میری عوام سے اپیل ہے، مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ جو بھی ادارے ہیں، وہ چاہے سندس فاؤنڈیشن ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، اس کو دیکھ بھال کے اپنے عطیات، اپنی ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیں، کیونکہ آپ اگر وہ کسی صحیح ادارے کو یا حقدار کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ یا صدقات یا عطیات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور یہ پورا سال جو ہے سندس فاؤنڈیشن یا اور جو خیراتی ادارے ہیں پورا سال جو ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کا منتظر رہتا ہے، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور دیگر جو امراض میں مبتلا ہیں خون ان کے لیے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے، اپنے عطیات اور صدقات دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ صحیح ادارے کو وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو ہمارے سندس فاؤنڈیشن میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا ایک پورا نظام موجود ہے، شریعہ بورڈ کے تحت جو ہے نا ہم وہ زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے اور ڈونیشن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن میں الگ ہے۔ یہ آپ نے اچھی بات کی یاسین بھائی کہ ایک تو آپ کی بات سے مجھے ایک دم سے وہ ذہن میں آیا کہ صرف رمضان میں ہی نہیں، پورے سال جو ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی جو ہے وہ سپورٹ درکار ہوتی ہے، صرف بلڈ نہیں، ان کی میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں، ایک ایک بچے کی کیا کفالت بھی ہوتی ہے، کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، یہ ادارے جانتے ہیں یا وہ ماں باپ جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے؟ جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جو ہے یہ موروثی بیماریاں ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ خرچ آتا ہے جو کہ ایک عام اور غریب آدمی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے اور ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کو عطیات دے تاکہ جو ہے ان کی قیمتی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے اور جو طریقہ کار ہے وہ سارا آپ لوگوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے، کہاں پر موجود ہے، لوگ کہاں پر آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی جو ہے وہ اسکرین پہ جو ہے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ سینٹر میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، ہمیں اپنی ڈونیشن اور زکوٰۃ اور عطیات جو ہے وہ کراس چیک کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں، یا ہمیں جو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے اور میڈیکل اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دیں۔ تو میں یہاں پہ اگر مجھے صرف چند سیکنڈ مل جائیں تو میں یہاں پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے مخیر حضرات سے۔ ایک تو میری حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ وہ تمام جو تھیلیسیمیا کے ادارے ہیں اور جتنے بھی ادارے خیر کا کام کر رہے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ حکومت مدد کر رہی ہے، لیکن اتنی مدد نہیں کر رہی جتنی کہ مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری مدد کرے، اور مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے ہاسپٹل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ تقریباً جو ہے 3 سے 4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ تو میری آپ کے توسط سے یہ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے سندس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں
تاکہ جو ہے یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر لوگوں سے بھی جو ہے وہ کا ساتھ دیں. یہ جو اسپتال شروع کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, ساتھ میں تمام مخیر حضرات بھی صرف رمضان میں بھی پورا سال کوشش کریں کہ ان بچوں کے لیے آپ لوگ جتنی ڈونیشنز دے سکتے ہیں وہ دیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سندس فاؤنڈیشن کے صدر محمد یاسین خان صاحب, اور ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خاص طور پر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. ان بچوں کو ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے, پورا سال کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہاں پر چھوٹے سے وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. سب سے پاکستان میں آپ کی خدمت میں بس چھوٹے سے وقفے کے بعد ظاہر ہے آج کی بھی تو نعت سنیں گے. اس وقفے کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کہاں ہوں. تو صبح سویرے پاکستان کی ٹیم آج آئی ہے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے اسکول میں. 1800 اسکولز پورے پاکستان میں 25 سال سے بچوں کا فیوچر بنا رہا ہے. یہ ادارہ آپ کی ڈونیشنز, آپ کے زکوٰۃ اور آپ کی مدد کی وجہ سے کامیابی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کا, انڈر پریولیج فیملیز کے بچوں کا فیوچر سنوار رہا ہے. آئیے سفر کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈونیشنز دراصل جاتی کہاں ہیں, آپ کی دعائیں دراصل کیا رنگ لا رہی ہیں, اور یہاں پر ان کا انتظامیہ کس طرح دن رات ایک کر ان بچوں کے فیوچر کو بنانے میں لگا ہوا ہے. اور ہاں, یہاں کے بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں. ان کی محنت کو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس مشعل کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یوں کہیے کیا 25 سال سے بچے نہیں نکلے ہوں گے؟ کیا یوں کہیے کہ بچوں نے اپنی زندگی کو نہیں سنوارا ہوگا؟ کیا یوں کہیے کہ وہ بچے جو کہ آج آپ کی عطیات یا صدقے یا زکوٰۃ کے ساتھ پڑھے تھے, کل وہ اپنے اور جیسے بہت سارے بچوں کا سہارا بن رہے ہیں. آئیے آپ کی اس انتظامیہ سے, اس کے اسکول کے بچوں سے اور یہاں کے تعلیمی لیول کا جو سٹیٹس ہے اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کو روشناس کراتے ہیں. پیارا اسکول ہے یہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. صرف اسکول نہیں, ہمارے بچے بہت پیارے ہیں. ابھی ملواتے ہیں آپ کو بچوں سے. ڈیفینیٹلی. مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے رمضان میں, کیا ہو رہا ہے, کیسا چل رہا ہے اسد؟ آئی وانٹ ٹو نو ایوری تھنگ. دیکھیں, اسکول اس وقت ہمارے پرائمری اور سیکنڈری اسکول چل رہا ہے. بچے کلاسز میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری پرنسپل ہیں, ان کا نام نادیہ ہے. یہ یہاں پر پرنسپل ہیں, لک آفٹر کرتی ہیں اسکول کو. کچھ اسکول کے بارے میں بتائیں آپ. میڈم نادیہ پلیز بتائیں. ہمارے اسکول میں جو ہے مختلف طرح کے جو ہے اسٹوڈنٹ, جی مختلف کمیونٹی کے بچے یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مطلب گھریلو حالات ہیں وہ بھی بڑے ڈفرینٹ سے یہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا جی. اور جب آپ بچوں سے ملیں گی تو آپ دیکھیں گی وہ بڑے آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گے اور کافی جو ہے. اچھا میڈم, یہ چیز ایک تاثر پایا جاتا ہے, اسد سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر صرف جو ہیں وہ انڈر پریولیج جو بچے ہیں یا وہ فیملیز ہیں صرف وہ آتی ہیں یہاں پہ پڑھنے. تو ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجیے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ہر طرح کے لوگ ہیں. ایون کہ ایسے بھی آتے ہیں جن کی گورنمنٹ سروس جابز ہیں, جن کے اچھی, بالکل ایسے ہیں. اور جو مطلب اچھے خاصے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں جن کی مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار بھی رن کر رہے ہیں, لیکن صرف بیٹر ایجوکیشن کی وجہ سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایجوکیشن اچھی ہو, تو اس وجہ سے وہ یہاں یہ بچوں کو پڑھانے کے. میری یہ ہوتی ہے پرائرٹی کہ میں سب سے پہلے ان کا کانسیپٹ کلیئر کروں, کہ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. میں ڈونیشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عطیات ہیں, صدقات ہیں, کس طریقے سے زکوٰۃ ہے, کس طریقے سے مینیج ہوتی ہے, کیسے لوگ بھیجتے ہیں, کہاں سے بھیجتے ہیں, بھیجنا چاہیے تو کیسے بھیجیں؟
देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई 1800 स्कूल हैं TCF के ना, और ये सारे आपके डोनेशन ज़कात पे और चैरिटी पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारे पाकिस्तानियों का पैसा है, और ये पाकिस्तान से हमें पैसा मिलता है। हमारे जो एक चैप्टर USA में है, दुबई में है, UK में है, कनाडा में है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर सेटल हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो हमें डोनेशन भिजवाते हैं। अभी हमारा एक बच्चे को जो पढ़ाने का ख़र्चा आता है, अगर मैं महीने की बात करूँ तो सिर्फ तकरीबन 1700 रुपये महाना, जिसमें उसके यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपीज़, फिर उसमें स्कूल का एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस सब कवर हो रहा होता है। तो एक महीने का 1700 रुपये, और सालाना अगर मैं बताऊँ तकरीबन कोई 21-22 हज़ार रुपये बनता है एक बच्चे को पढ़ाने का। तो अब आप सोचें कि जो मुस्तहक, जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो एक बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, पूरा क्लासरूम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक स्कूल को चलाने में हमारे तकरीबन कोई 3.4 मिलियन खर्चा आता है, जिसमें 180 बच्चा पढ़ रहा होता है। तो और ये लोग ही चला रहे हैं, और ये वो अच्छा ज़कात का थोड़ा ये है कि हमारे लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़कात एजुकेशन में कम है। अगर आप ज़कात का नाम, तो जहन के अंदर फ़ौरन बीमारी आती है, किसी किडनी ख़राब है, जिगर ख़राब है, इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आती है कि क्विक रिलीफ मिल जाए। एजुकेशन एक लंबा प्रोसेस है, KG से बच्चा स्टार्ट होता है, 11 साल की तालीम हासिल करता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसका जो आउटपुट है वो बहुत देर से नज़र आता है। लेकिन ट्रस्ट में माया कि इसका जो आउटपुट है ना, ये जो आज ज़कात के मुस्तहक हैं ये बच्चे, अगर ये पढ़ जाएं तो ये खुद ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। तो हमारा बिलीव यही है कि ये जो लोग इस वक्त इनको पढ़ा रहे हैं ज़कात दे के, कल इंशाअल्लाह ताला ये दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे अपनी ज़कात से। हम जा रहे हैं बड़े बच्चों की क्लास की तरफ और देखते हैं वहाँ पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बच्चों की अपनी पर्सनालिटी का क्या लेवल है। छोटे बच्चे तो शरारती भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं, लेकिन जब आप अपनी प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हैं तो आपकी शख्सियत जो है ना वो एक सांचे में ढलने लगती है। आइए ऐसा TCF के दरवाजे सबके लिए खुले भाई, TCF के लिए। पच्चीस साल से 1800 स्कूल्स के अंदर बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, तो बच्चे इस लेवल पर आके उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है। मैंने माशाल्लाह 4 से 5 बच्चों को ऐसा जवाब देते हुए देखा, उनके अंदर उनको मालूम था उनकी खुद एतमादी में कि हम क्या जवाब दे रहे हैं, उनका वो ट्रस्ट उनके टीचर के उनके अंदर कि मैंने जो पढ़ाया है मुझे पता है। मैडम बिल्कुल नर्वस नहीं हुई असद मेरे सामने सवाल करने पर, बिल्कुल। अपनी मैम के लिए बहुत सारी क्लास होनी चाहिए जो इतनी मेहनत कर रही हैं आपके लिए। अच्छा माया, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो बच्चे इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही और बच्चे कुछ 2,80,000 बच्चा इस वक्त इन 1800 स्कूलों में पढ़ रहा है। 50,000 बच्चा हमारा पढ़कर निकल चुका है सिस्टम से, जिन्होंने आगे तालीम हासिल की है। उसमें से काफ़ी बच्चों ने जो इस वक्त अपनी पेशावराना सलाहियत जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर है, उसके अंदर डिफरेंट शोबाजात के अंदर वो अपना नाम कमा रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये 2,80,000 बच्चा पढ़ रहा है, इनका भी इंशाल्लाह ताला बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि देखने वाले आज हमने आपको इसलिए सर्वे कराया सुबह पाकिस्तान में 92 पर कि आप लोग अपनी आंखों से देखें। लोग सुनते हैं, लोग जाते हैं, आपके मेरे कितने अपने हल्के अहबाब में लोग आते हैं TCF, लेकिन आपको आज हम खुद दिखाने आए हैं कि आप लोग देखिए कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के याद रखने की ज़रूरत है। मैंने अब कौन सी क्लास से पढ़ रही हैं TCF में? हम 3rd से लगे थे यहाँ। आप 3rd से आप आए थे पढ़ने, तो अब ये बताइए कि 3rd से लेके अब तक हुम्मे हानी ने कितना कुछ सीखा स्कूल से? मैंने TCF से बहुत कुछ सीखा है। मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंस ही था मेरे अंदर। मैं पूरी जब 3rd क्लास में लगी थी ना, सबसे कोने में बैठती थी और मुझे बहुत डर लगता था। मेरी टीचर ने मुझे ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला, मुझे कॉन्फिडेंसफुल किया। अल्लाह ताला मेरी टीचर को खुश रखे, मेरे सारे उस्ताद को अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। आमीन, सब लोग आमीन बोलो भाई, आमीन। मुझे उन्होंने इतने काबिल कर दिया कि मैं आज इस काबिल यहाँ खड़ी हूँ। भाई ये तो सरप्राइज मुझे पता। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या? इधर मुड़ो 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 मुड़ो, ये देखो जनाब, उधर देखो, कैमरे की तरफ देखो। ये क्या है? ये क्या है जान? ओह ये इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आपने बनाए। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाउ स्वीट, थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह कितना स्वीट कार्ड। और ये क्या लिखा है मेरे बच्चे ने? ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल।
اللہ تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ لوگوں نے اتنی محنت کی, اللہ آئی ایم سو لکی. اتنے پیارے پیارے کارڈ یہاں کے بچوں نے میرے لیے بنائے جنہوں نے مجھے ویلکم کیا. تھینک یو گڑیا, تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ. سو مچ لو, سو مچ ریسپیکٹ, سو مچ, سو مینی بلیسنگس. آئی سویئر گریٹیٹیوڈ اگر آ جائے نا ہمارے سسٹم میں تو پتہ نہیں ہمارا فیوچر کتنا برائٹ ہو سکے. ان بچوں کو آپ کے ہر طرح کے ساتھ کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا CCF فاؤنڈیشن اپنی کارکردگی سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ کیوں ڈیزرونگ ہے. تھینک یو سو مچ. یہ واقعی سر فہرست اداروں میں سے ایک ادارہ ہے, جیسا کہ مائع نے دکھایا بھی ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, کم وسائل کے باوجود وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. ان سب بچوں کو آپ سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے مائع. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دعاؤں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم روز ہی آپ کی ایک ثنا خاں سے ملاقات کرواتے ہیں. اور آج صبح سویرے پاکستان میں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا ایک بہت اچھا نام, ینگ کہیں گے اگر پڑھنے والوں میں تو بہت اچھی آواز, اور ان کا ہمارا ساتھ بھی بہت عرصے کا ہے لیکن آواز بہت ہی خوبصورت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حافظ رضوان گھمن سے. کیسے ہیں رضوان؟ السلام علیکم. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک. خوش آمدید شو میں, اور آغاز کرتے ہیں آپ کی آواز کے ساتھ. آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج؟ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ حاضریاں بار بار نصیب فرمائے. ہجر میں اب نہ ہمیں اور رلایا جائے, ہجر میں اب ذکر تیرا ہے یہاں میرا حوالہ, آقا ذکر تیرا روز محشر بھی میری شان جدا ہوگی اگر, روز محشر بھی میری شان جدا کہ سر پہ میرے تیری نالین کا سایہ جائے. اور یہ ابو بکر کی معراج تھی,
بے شک یارو یہ ابو بکر کی معراج تھی بے شک یارو کہ یار کو یار کے پہلو میں سلایا جائے ہم غلاموں کو مدینے میں بلایا جائے ہجر میں اب نہ ہمیں اور رلایا جائے. تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو سب کی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگ